जी जी बिस्मिल्लाह। नाज़रीन करम, वेलकम बैक। एक बार फिर हाज़िर खिदमत है नूर सहर ट्रांसमिशन लेकर। और वक्फे पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब से, और अल्लामा साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि जो बात अधूरी रह गई थी अल्लामा साहब उसे तकमील की जानिब लेकर जाते हैं। मैंने यानी सहरी और उसके फ़वाइद और उसकी वजह आपको बताई। अब अफ्तार जो है उसके जो फ़ज़ाइल हैं वो ज़्यादा हैं। जिस तरह अल्लामा शबीर साहब ने ज़िक्र किया था इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो इस सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा फरमान मौजूद है कि मन फत्तर साइमन कान लहू मग़फ़िरतुल लिज़ुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही मिनन नार। एक तो है अफ्तार करना और एक अफ्तार कराना। और अफ्तार जो में हमारे यहाँ बड़ा एहतमाम किया जाता है। अभी आपकी शेफ़ भी बता रही थी जी बिल्कुल कि उन्होंने यानी कि बहुत कुछ पकाया है, अगरचे वो अभी तक खाया नहीं गया तो खुशबुएं आ रही हैं अफ्तार सर। में खाएंगे। तो अफ्तार जो है उसका अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी दूसरे को अफ्तार कराया जी तो उसके तमाम साबिका गुनाह माफ़ हो गए क्या और कहना है? उसकी गर्दन जहन्नम से आज़ाद हो गई। क्या कहना है? अब उस वक्त भी लोगों में ये सोच थी कि शायद अफ्तार के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एहतमाम ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अशिया ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा दस्तरखान वसी ज़रूरी है। तो गुर्बत का ज़माना था जी यानी आज हम महंगाई का इतना रोना रोते हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी इतनी गुर्बत नहीं है जो कि उस ज़माने में थी कि ज़राए आमदन जो थे बहुत कम थे। तो सहाबा ने ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाब तो बहुत है लेकिन लैसा कुल्लुना यजिदु मा नुफत्तिरु बिहि साइम, हमारे पास इतने ज़राए और वसाइल नहीं है कि हम में से हर आदमी जो है रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योतिल्लाहु हादिहि सवाबा मन फत्तर साइमन अला मज़क़त लबनिन, कि ज्यादा नहीं दूध के एक घूंट पर अगर किसी ने इफ्तार करा दिया तो उसको भी ये सवाब मिलेगा। कैसे क्या क्या कहा अगर ये मौजूद नहीं है औ तमरतन, जी एक खजूर पर करा दिया। अगर ये भी मौजूद नहीं है तो शरबत में माइन, पानी का एक घूंट भी आपने किसी को पेश कर दिया अफ्तारी के लिए तो आपको ये अजर सवाब मिल गया। अब रोजेदार को अगर आपने सैर होकर खाना खिला दिया तो कहा अल्लाह उस मोमिन को मेरे रोज़े कौसर से क़यामत के दिन ऐसा पानी पिलाएगा कि जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सुभान और एक दिन क़यामत का कितना आपको पता है 50,000 साल का। आज जो राइज सिस्टम है उसके मुताबिक 50,000 साल का एक क़यामत का दिन होगा। क्या तो ये इसका अफ्तार का अजर सवाब है। तो हमें ये एहतमाम करना चाहिए जिस तरह अल्लामा साहब ने भी जिक्र किया कि अफ्तार पार्टियां तो बहुत होती हैं। हम देखते हैं अफ्तार पार्टी हो रही है, पॉलिटिशियन सियासतदान तकरीर कर रहे हैं और जब वो तकरीर करके नीचे देखते हैं तो कारकुन जो सब कुछ साफ कर जाते हैं। तो ये गरीबों को आप गरीबों की ज़्यादा इसमें खबरगिरी करें, ज़रूरतमंदों की ज़्यादा करें, मुसाफिरों की ज़्यादा करें और जो तंगदस्त लोग जी हैं अलामा उनकी साहब ज़्यादा। आपकी बात काट रही हूँ माजरत के साथ। सर हमारे साथ कौन है सेट पर इस वक्त? आप आप इंट्रोडक्शन बताइए करवाइए। पहले बताइए। आप मुझे बताएं कि हमारे साथ नाज़रीन करम हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने कि उनके बारे में मैं क्या कहूँ, दफ्तर के दफ्तर खोले जा सकते हैं। अपनी ज़ात में बहुत प्यारी शख्सियत हैं। और आपने ऑक्टोपस देखा होगा, समंदर में एक ऑक्टोपस है, उसके मुख्तलिफ पाँव होते हैं और वो चलता है। वो मुझे ऑक्टोपस से ज़्यादा काम करते हमें दिखाई देते हैं। क्या बात आवाज़ खल्क फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन हैं और समाजी एतबार से, सियासी एतबार से नहायत मारूफ और मुदब्बिराना सोच की हामिल शख्सियत हैं। उनकी जहानत और उनकी शख्सियत और उनकी गुफ्तगू के जो ज़ीरो बम हैं और उस पर उनकी जो गिरफ्त है उससे हम बेपनाह मुतासर हैं। और सबसे अहम बात, दिलचस्प तरीन पहलू उनकी शख्सियत का अब हम बताने जा रहे हैं सोनिया। उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। ये जो हमारी ख़ास खुसूसी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर आप तक पहुँचाई जा रही है, इस नूर सहर ट्रांसमिशन के प्रोड्यूसर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारे ट्रांसमिशन में।
آپ کو ان کی جانب لیے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ بڑا نام ہے, مل کر لیتے ہیں, فیصل علی بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف. خوش آمدید آپ کو نور سحر پہ. شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا جو میرا اپنا ہے, اور ساتھ ہی یہاں بہت زبردست علماء کرام موجود ہیں. عبدالخالق فریدی صاحب, علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, عبدالباسط صاحب کی بڑی خوبصورت آواز میں نعت اور منقبت ہم نے سنی, اور ساتھ ہی بہت خوبصورت قاری صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں, مصدق الامین صاحب, جنہوں نے بڑی بہترین تلاوت کی. اور آپ دونوں کی تو بات ہی الگ ہے کہ جس کانفیڈنس سے آپ لوگ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو لے کر چل رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا تو تقریباً وہ چیز مجھے اس پہلی, جو کہ میں کہوں گا کہ بہت دیر سے اس رمضان کا اعلان کیا گیا, اس کی پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں. وہ کسی عبدالقبیر صاحب سے ملوں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ ضرور کہ بھائی یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ آپ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں, جبکہ 21 گھنٹے کا چاند تھا اور وہ چاند کی مدت جو تھی وہ ایکسپائر ہو گئی تھی, اس کے بعد چاند نظر کیسے آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. خیر بہرحال علماء کرام کا فیصلہ ہے, سر تسلیم قم ہے, تو ہم جو ہیں منا رہے ہیں اس رمضان کو جو بابرکت ہے اور باعث سعادت ہے. تو لہٰذا جو ہے انشاءاللہ تعالی تمام رمضان ہم اسی طرح سحری نشریات کرتے رہیں گے, اور آپ لوگوں کا ساتھ سب کا یہاں پہ موجود رہے گا. جی ماشاءاللہ. اور فیصل علی بلوچ صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نور سحر ٹرانسمیشن ہے, جو کہ اے وائی مارکیٹنگ, میڈیا پروڈکشن اور میٹرو ون نیوز کے تعاون سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی جا رہی ہے, اس ٹرانسمیشن کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے آپ نے شب و روز جو کاوشیں کی ہیں, اور آپ کی ٹیم میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جنہوں نے بڑی نیک نیتی مخلصی کے ساتھ اپنا پسینہ بہایا, اور یہ اسی کے ثمرات ہیں کہ یہ محفل آج اور یہ ٹرانسمیشن گل و گلزار ہے. تو پلیز اپنی ٹیم کے حوالے سے, اپنی کاوشوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. دیکھیے جہاں ٹیم کی بات ہے تو سب سے پہلے میں ٹیم کی بات کروں گا. جی. کہ ہماری ٹیم کے اندر جو سب سے پہلے میرا ساتھی تھا اور میرا پیارا دوست تھا, جس نے ساتھ لے کر اس ٹرانسمیشن کا آغاز کروایا, وہ آپ ہیں اظہر جان صاحب, اور آپ کے ساتھ مل کر ہم نے اس کارواں کو شروع کیا. اظہر یہی سننا چاہ رہے تھے. آصف کلام صاحب اس کے اندر ہمارے ساتھ بہت زیادہ ان کی کاوشیں موجود رہیں. پھر جوہر بھائی کے اس میں کاوشیں کافی رہیں. پھر علماء کرام میں ہمارے عبدالخالق فریدی صاحب فرسٹ ڈے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, یعنی جس دن سے سونیا صاحبہ ہمارے ساتھ منسلک ہوئی ہیں اسی دن سے فریدی صاحب ہیں جنہوں نے اس کے اسکرپٹ کو, اور اسکرپٹ پہ میں بات کروں گا تو جو پورے کانٹینٹ ہے اس کو نسیمہ کلام صاحبہ نے ترتیب دیا, اور جس کو ابھی ہم تمام ناظرین دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح کا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ٹرانسمیشن ایسی ٹرانسمیشن ہو جو پوری تمام چینل سے بالکل مختلف ہو, جس میں وہ قرآن کے پہلو سامنے رکھے جائیں جو اب اس وقت موجودہ نسل جس نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے اس ملک کی, اس نوجوان نسل نے, تو لہٰذا وہ نوجوان نسل جو ہے وہ ان پہلوؤں کو سمجھ سکے جو ان پر آشکار نہیں کیے جاتے, اور انہیں دیکھے اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرے. تو اس ذہن کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا تھا. اور پھر میں میٹرو ون کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں, جس میں شاہد صاحب, عباد صاحب اور عرفان حیدری صاحب, جنہوں نے ہمیں اس طرف راغب کیا. اور پھر میٹرو ون شہر کراچی کی پہچان, تو ہم نے شہر کراچی کے لوگوں کی پہچان کرانی تھی, تو کیونکہ شہر کراچی وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, جس سے پورا ملک چلتا ہے, تو اس کی خوشحالی پورے ملک کی خوشحالی ہے. ہمیں بریک پر جانا ہے معذرت کے ساتھ. اظہر بریک پر جانے کا ٹائم ہو گیا. ناظرین کرام, چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب, اور واپس آ کر پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور یہ کہنے کی تو اب آپ سے ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ رہے گا, اب یقیناً ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر, اور وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا. جی اظہر, کیا نام ہے ہمارے سیگمنٹ کا؟ ناظرین کرام, آپ کو لیے جا رہے ہیں ایک سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ڈاکٹرز اوپینین. تو گھر بیٹھے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے آپ کو اپنے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر ٹرانسمیشن, اس کا سیگمنٹ ہے ڈاکٹرز اوپینین, اور میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناز. آج میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں کچھ ایسے ٹوٹکے, کچھ ایسی باتیں جو کہ آپ کی صحت کو رمضان المبارک میں آپ کو بہتر رکھے گی, اور آپ کو رمضان کا ذائقہ چکھنے میں اور انجوائے کرنے میں بہت مزہ آئے گا.
तमाम बरकतें और रहमतों वाला महीना रमज़ान का महीना, कहते हैं कि रमज़ान का महीना बड़े बरकतों का है और इन बरकतों को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें अपनी कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो अवेयरनेस लेकर हम आपके लिए आए हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि रमज़ान शुरू होता है, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम तवक्का नहीं रखते कि वो हमारे साथ हो जाएंगी, क्योंकि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में जी रहे होते हैं। लेकिन रमज़ान जैसे ही शुरू होता है, क्योंकि आजकल जो रमज़ान आया है उसमें मौसम का बहुत अमल दखल है। कभी कभी रमज़ान सर्दियों में आता है और कभी गर्मियों में। जब गर्मियों में रमज़ान आता है तो उसकी एहतियातें अलग होती हैं, और आजकल अगर आप देखें तो रमज़ान बिल्कुल ही चेंज वेदर में आया है, कभी ठंडा कभी गर्म, तो इसमें हमारे बीमार होने के बहुत चांसेस हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एहतियातें हैं जिनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपका पूरा महीना रमज़ान का इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पुरवकार और सेहतमंद गुजरेगा और आप अपनी इबादतों को कायम दायम रखेंगे। रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली जब हम रमज़ान की बात करते हैं, गर्मियों के रमज़ान की बात करते हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें सबसे नंबर 1 जो कॉम्प्लिकेशन है उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी का कम हो जाना। पानी का कम होना इसलिए कि यूजुअली ऐसा होता है कि हम सहरी में, अफ्तार में पानी पीते हैं, उसके बाद पूरा दिन जो है हमें पानी की ज़रूरत होते हुए भी हम पानी नहीं पी सकते 17 से 18 घंटे के दौरान। और हमारी बॉडी में आपको मालूम है कि पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार है और पानी हमारी बॉडी का मेन न्यूट्रिएंट है। तो पानी की अगर कमी हो जाए उससे सिर्फ ये नहीं होता कि आपको प्यास ना लगे, बल्कि पानी ना होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिसमें रोज़ा रखना नामुमकिन हो जाता है। आपने पानी का इस्तेमाल करना है तकरीबन 12 से 16 गिलास। उसे आपने किस तरह पीना है, उसको पीने का तरीका ये है कि एकदम आपने पानी नहीं पीना कि सहरी में आपने 4 गिलास 6 गिलास इकट्ठे पी लिए, अफ्तार में रोज़ा खोलते ही 7-8 गिलास पी लिए। उसके पीने का तरीका ये है कि जैसे ही आप अफ्तार शुरू करें, अफ्तार के बाद आप हर आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी 1 गिलास आधा गिलास पीते रहें और यहाँ तक कि सहर का टाइम हो जाए। तो इस दौरान आप इतना पानी का इंटेक कर लेंगे जो आपकी बॉडी के लिए फुलफ़िल कर लेगा आपके रिक्वायरमेंट को। अगर आपको डिहाइड्रेशन होती है उससे आपको ना सिर्फ ये कि आपको प्यास की शिद्दत में इजाफा होगा, बल्कि उसके साथ साथ आपके मसल क्रैम्प्स, आपके सर दर्द, आपके जिस्म में शिवरिंग होना, आपको एंजाइटी, वॉमिटिंग, नौजिया और बहुत सारी ऐसी चिड़चिड़ापन अलामात जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी इबादत में आपको प्रॉब्लम होता है बल्कि आपका रोज़े को आगे कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि आपका शुगर लेवल का कम हो जाना। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो शुगर का इस्तेमाल कम कर देते हैं, इस वजह से भी कम कर देते हैं कि भाई हम अपना वेट लूज़ कर लें। तो टोटली जो है वो आपने शुगर का इस्तेमाल ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपने अपनी डाइट के लिए, शुगर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है जो कि हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी का मकसद ये होता है कि हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम, हमारे दिमाग, हमारा दिल, हमारा लिवर, इन सब को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। अगर हम अपनी ग़िज़ा में प्रॉपर जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रॉपर शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। और तीसरा जो प्रॉब्लम हमें फ़ेस करना पड़ता है अक्सर वो होता है हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि हमें एक मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है, मुतवाज़न तरीके से अपने रोज़े को कंटिन्यू करना है। हमारे यहाँ ये होता है या तो हम बहुत ज़्यादा शुगर लेना शुरू कर देते हैं या फिर हम बहुत कम शुगर लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मयाना रवी का रास्ता अपनाएं और आपने इतना शुगर भी नहीं लेनी कि आप हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं कि आपका शुगर लेवल कम ज़्यादा हो जाए। अब अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी अलग कॉम्प्लिकेशन है। आप अगर बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप डायबिटीज़ हो जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड ये प्रॉब्लम हो गया, फोर्थ प्रॉब्लम जो आजकल के मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि अब मौसम ऐसा है कि गर्मी का आमद है और हम अपने खाने, और एक्चुअली ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर खाने जो है वो बाज़ार से मंगाते हैं, फ्रीज़ किए हुए होते हैं, रखे हुए होते हैं। तो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली रमज़ान के महीने में हम ऐसा करते हैं कि एक तो ओवर ईटिंग होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऐसी घड़ी जो है वो बना दी है जो हर चीज़ को मेंटेन कर रही होती है, उसको प्रॉपर खाने का वक्त जो है वो उसका सेट है। लेकिन जब हमारा
کھانے کا وقت چینج ہوتا ہے تو ہماری باڈی کا اندر سارے سسٹم کچھ ٹائم لیتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ ہلکا پھلکا کھانا کھائیں, وہ کھانا کھائیں جو زود ہضم ہو, وہ کھانا کھائیں جو فل آف انرجی ہو, اور ہیلدی فوڈ لیں. یہ ساری احتیاطیں جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. ادروائز اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, آپ کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے, آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے, یا آپ کو انڈائجیشن ہوتا ہے, آپ کا نظام ہاضمہ خراب ہوتا ہے, الٹی, نوزیا, اور اس کے علاوہ ڈائریا اگر ہوتا ہے, تو پھر آپ کے لیے روزے کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں ہیں. اس میں آپ نے فریزر میں رکھی ہوئی چیزیں نہیں کھانی, بازار کی چیزوں کا استعمال کم کر دیں. کوشش کریں کہ آپ ہوم میڈ چاہیں آپ دال روٹی کھائیں, لیکن وہ گھر کی بنی ہوئی تازی روٹی ہونی چاہیے. اور پانی کی صورت میں آپ نے جو ہے بہت زیادہ مقدار میں اگر آپ پانی نہیں پی سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈفرینٹ فارم میں پانی لے سکتے ہیں. آپ جیسے سلش ہوتے ہیں وہ بنا لیں, کوئی بھی فروٹ جو ہے وہ پانی میں مکس کیا اور اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کیا اور وہ ایک ہیلدی فوڈ بن گیا. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ طاقتور ایک ہمارا ڈی ہائیڈریشن ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کھجور. کھجور کے لیے جہاں کہا جاتا ہے اس میں 14 کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ فل آف نیوٹریشن ہے. اس میں اے سے لے کے زی تک تمام وائٹامنز موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کھجور کو ویسے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی افادیت تھوڑی گرم ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کھجور کا سلش بنا لیں, اسے پانی میں ڈال کے یا دودھ میں ملا کے پئیں, تو وہ آپ کو کافی حد تک انرجی دے گا, پورا دن آپ کو تندرست و توانا رکھے گا, اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن بھی دے گا, ریفریش رکھے گا اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گا. یہ 3 4 5 کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہیں. اگر آپ ان کمپلیکیشنز کو اوور کم کر لیں, جیسے یہ چاروں احتیاطیں آپ کرتی رہیں, اور آپ اپنے رمضان کو جو ہے وہ خوش آئند بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ نے یہ احتیاطیں کرنی ہیں, اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان میں عبادت میں لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کو تھوڑا سا ہلکے ہو جاتے ہیں, یا روزے کے ٹائم میں نماز میں سوتے رہتے ہیں, پورا دن سو کے روزہ گزارتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی سحری کے بعد آپ بیشک تھوڑی دیر سو جائیں, لیکن اس کے بعد آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کرنے کے لیے, اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, خوش رکھیں, اسٹریس نہ لیں, اور اپنے اوپر کسی بھی چیز کو سوار نہ کریں, کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے. سال میں آنے والا ایک ایسا دن, ایسا مہینہ ہے جو کہ ہمیں خوش و خرم رکھتا ہے. اس کو تکلیف دہ نہ سمجھیں, اس کو انجوائے کریں, اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ صحت ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ صحت جو ہے وہ ہماری امانت بھی ہے اللہ کی, اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. روزے کی عبادت کریں, اور ہمیں اور میٹرو ٹی وی کی تمام ٹیم کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں. اللہ حافظ. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروڈیوسر فیصل علی بلوچ صاحب, اور ان سے کچھ ہم بات کر رہے تھے سوریا. جی بالکل. تو میں چاہوں گا کہ فیصل علی بلوچ صاحب سے جو ہمارے ذہن میں سوالات ہیں, ایک مرتبہ پھر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں. جی سر, جیسا کہ آپ نے کہا بہت ہی پیارے پروڈیوسر, لیکن میں کہوں گی کہ بہت ہی پیارے انسان. اور جیسے آپ نے ابھی بتایا بھی تھا کہ ان کی فاؤنڈیشن ہے, اور یہ خدمت خلق میں بھی بہت جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے. تو فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے, اور رمضان میں آپ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں اس وقت ٹیم کا ذکر کر رہا تھا, اور سب سے پیاری, سب سے اچھی میری بہن بھی ہے, ہماری شیف بھی ہیں یہاں پر, سارا فرحان صاحبہ. یہ بہت محنتی اور بہت ہی, آپ کو یہ جو غذا بھی بنا کے سکھائیں گی نا وہ دیکھنا بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے. جی بالکل. کہ اس میں آپ کی نشو و نما کیسے ہوگی, اور کس طریقے سے آپ پورا رمضان کا جو روزہ ہے اسے آپ کس طریقے سے آسانی سے گزار سکیں گے, اور آپ کی کیلوریز بھی پوری رہیں گی. تو اس حوالے سے یہ آپ کو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بریف کریں گی. تو بہت اچھی ہماری بہن سارا فرحان, ان کی بھی تعریفیں کرنا بہت ضروری ہیں, اور یہ فرسٹ ڈے سے یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. واہ واہ واہ, تھینک یو. اچھا جی, میں آپ نے آواز خلق فاؤنڈیشن ایک ہماری چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے جس کو میں رن کر رہا ہوں, اور ہماری سیکریٹری جنرل صبا ناصر صاحب ہیں, اور ہم لوگ اس میں کفالت کو ذرا اہمیت دیتے ہیں. اچھا, کفالت ہم ان لوگوں کی کرتے ہیں جو برسر روزگار ہوں لیکن ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو سکتی, یعنی ان کی آمدنی اتنی ہو کہ جس میں وہ اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے, سفید پوش لوگ, تو سفید پوش لوگ ہیں, اور جس کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو ہم ان کے لیے راشن کا بندوبست بھی کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو سہارا ہو جائے. اس میں کافی سارے مخیر حضرات میرے ساتھ ہوتے ہیں, جن میں میں ابھی انصاری صاحب کا نام نہ لوں تو ایک حق تلفی ہوگی. تو بہرحال بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو میرے
ساتھ ہیں اور ہم لوگ مل کر کے اس کار خیر کو انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی رمضان ہے. اس وقت ہم جو کفالت کر رہے ہیں ویسے ماہانہ بنیادوں پہ, وہ تقریباً کوئی 125 گھرانے ہیں جن کو ماشاءاللہ سے راشن ہر مہینے جاتا ہے. کیا بات. اس کے بعد رمضان کے اندر ہم ہر سال راشن کا انتظام کرتے ہیں. اس بار راشن کا اتنا انتظام نہیں ہو سکا ہے. پچھلی بار ہم نے 250 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا تھا, لیکن ابھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اس وقت پتہ نہیں لوگوں کی قوت خرید یا ان کی جیب اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت جتنا اس وقت کر سکتے ہیں اتنا پھر بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں اس پروگرام کے توسط سے مخیر حضرات سے چاہوں گا کہ وہ اگر ہم سے رابطہ کر سکیں. کل سے یہاں پہ ہمارے نمبرز بھی آئیں گے AY کے, آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو جو ہمارے لیے کر سکیں اس کار خیر میں وہ کریں. اچھا, ہم ہر سال جو ہے رمضان میں افطار کا اہتمام کرتے تھے. اس سال ہم نہیں کر رہے. یہ کورنگی ڈھائی پر ہمارا بہت بڑا افطار لگتا تھا, وہ اب نہیں کر رہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ہم گداگری کو تو فروغ نہیں دے رہے. اچھا, تو لہٰذا اب اس کی جگہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ چیز پہنچ جائے, ان کے گھروں تک, اور ہم بالکل سفید پوشی میں یہ کام کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی نمائش کر رہے ہیں یا اپنی بات بتا رہے ہیں. ہم نے کبھی آج تک کسی کو دیتے ہوئے کوئی پکچر بھی نہیں لگائی ہے. جی بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کام کو, اور ہم روزگار کے اوپر لوگوں کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب سے بہترین کہ لوگوں کو خود کمائیں. یہ جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں, ابھی مہینہ ہے زکوٰۃ ہوگی, اور فار ایگزامپل ایک شخص 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہے, وہ اپنے گھر کے باہر ایک لائن لگاتا ہے 100 افراد کی, اور ان کو 1000 روپے دیتا ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو 1 لاکھ روپے اگر زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو کم از کم 1,50,000 زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر وہ اس کو ایک جگہ جمع کر لیں تو کسی 1 یا 2 یا 3 لوگوں کا روزگار اس سے قائم ہو سکتا ہے, اور جو اس روزگار سے وہ بھی آئندہ چند سالوں میں زکوٰۃ دینے والے بن سکتے ہیں. پیارا کانسیپٹ. تو یہ ہم اس کانسیپٹ کو بھی لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم ان عوامی ایشوز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں جو کرنے تو حکمرانوں کو چاہیے, لیکن کیونکہ ہم ایک اسلامی مملکت بھی ہیں, اور اسلامی مملکت میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ملک میں NGOs ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا جی, یہ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرے, وہ ان کی ویلفیئر کرے. لیکن جب حکمران ناکام ہو رہے ہیں تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت یہ NGOs سامنے آتی ہیں. اچھا, ہم ان NGOs کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں جو حقوق نسواں کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو سفید پوش لوگوں تک رسائی رکھتی ہیں ہم ان تک نہیں جاتے, ان کی مدد نہیں کرتے, اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ان کے پروجیکٹس کو فنڈ نہیں کیا جاتا. اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ لوگ بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر علی بلوچ صاحب, آپ کی جو انسان دوستی پر مبنی گفتگو ہے, بلا شبہ اسے سن کر روحانی سکون محسوس ہوا, اور اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو اور زیادہ زور بازو عطا فرمائے. اور جو مخیر حضرات ہیں, ناظرین کرام جو مخیر حضرات ہیں, ان سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس طرح کے لوگ جیسا کہ فیصل علی بلوچ صاحب ہیں جو کار خیر میں اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں, آپ ان کی طاقت بنیں, ان کی قوت بنیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. منقبت کا ٹائم ہو گیا, منقبت کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام, تو چلتے ہیں سحر ورزی صاحب کی جانب. جی بالکل بالکل. قبولیت کا وقت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک سادہ, میں جو نام لوں تیرا جھوم گے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. عاشق قابل بات ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا
انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کا ہے، جنہیں باب صلی اللہ کا ہے، وہی جن کو آل نبی کا ہے، وہی جن کو آل نبی کا ہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمجھ سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ قبلہ آپ کی نظر مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ فیصل بھائی مقطع، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور علامہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاست حسین بادشاہ، استو حسین دی، استو حسین دی پناہ، استو حسین سادات نادات دست 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 یزید حقا کے بنائے لا الہ، استو حسین میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور آخری شعر ہماری نجات فرماتے ہیں، جو علی علی کرے صدا وہی مشکلوں سے رہے بچا، حالوسی کا امام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں بھی پنجتن کا غلام ہوں، تم بھی پنجتن کے غلام ہو، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ غلام ہوں۔ واہ واہ واہ، بات یہ ہے کہ اس میں جو ہم بات کرتے ہیں عورت کے حقوق کی، جی، کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں، تو پہلا مصرع آپ نے عرض کیا بطول کے حوالے سے کہ جناب زینب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، میں اگر کوئی غلطی کر جاؤں تو معاف کر دیجئے گا، کہ آپ دیکھیے رسالت کو اور امامت کو جوڑے ہوئے کون ہیں؟ واہ 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 واہ، وہ بطول، کیا بات ہے، یعنی ایک یہ پہلو، اور پنجتن کن سے ہیں؟ اس بطول سے ہی، ماشاءاللہ، والد واہ واہ کیا واہ، کہیں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ امام حسن اور حسین، تو یہ وہ گھرانہ تو خواتین کے لیے یہ میں بات کہوں گا کہ اسلام نے آپ کو سب سے زیادہ حقوق دی، بالکل ایسے ہی، یعنی اسلام کا بیسی خاتون ہیں جن کی وجہ سے پنجتن ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ ہمیں خواتین کی کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیے محبت بعد میں ہوتی ہے، پہلے رسپیکٹ ہوتی ہے، واہ واہ، اگر رسپیکٹ ہوگی
تو سب کچھ ہوگا، اور یہی ہمارا یعنی ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ. بالکل بالکل. یہ 23 مارچ کا بھی ایک سوال کریں. آج 23 مارچ ہے. جی 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 بالکل بالکل بے شک. جی جی بے شک. جی فیصل علی بلوچ صاحب. جی 23 مارچ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آج کا دن قرارداد پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ قرارداد لاہور تھی، 1940 میں پیش کی گئی، اور اس میں جو بات کہی گئی ایک تاریخی بات ہے. میری بات سے ہو سکتا ہے بہت سے تاریخ داں ناراض ہو جائیں، بہت سے پہ نکتہ چینی کر دیں. وہاں لفظ یہ تھا کہ اسلامی ریاستوں کو قائم کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ لفظ ریاستوں کی جگہ ریاست کر دیا. اچھا. تو جو بہت ساری ریاستیں بننی تھیں وہ ایک ہی ریاست. خیر اب یہ جو ایک ریاست ہے ہماری مملکت خداداد پاکستان، اس کی ہمیں بہت حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ اسی بیس کی کڑی تھی جو 1940 میں پیش کی گئی، اور پھر اس کے بعد 1947 میں ہمیں یہ ملا. اور یہ رمضان المبارک کا ہی بابرکت مہینہ تھا، 27 رمضان، جس میں یہ ملک ہمیں ملا. تو ہمیں اس کو لوٹنا نہیں ہے. کسی ایک بڑے کامیڈین تھے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ختم نہیں ہو رہا. تو ہمیں اس کو لوٹنا نہیں ہے بلکہ اس کو بنانا ہے، سنوارنا. ہم سوچتے ہیں یہ ملک ہمیں کیا دے رہا ہے، جی بالکل. ہم کیا دے رہے ہیں صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب تھوڑا سا ہم اپنے جی جو ہے علماء کرام ان کو زحمت دیں گے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ علامہ صاحب آپ مجھے بتائے گا، رمضان کا مہینہ تجدید ایمان کا مہینہ کہہ سکتے ہیں ہم اس میں؟ دیکھیے ویسے تو ہر دن مسلمان کے لیے، ہر لمحہ، ہر ماہ، ہر ہفتہ جو ہے وہ تجدید ایمان ہے. مگر رمضان میں تجدید ایمان کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، ضرورت بہت ہمیں زیادہ آج کے پرآشوب دور میں اپنے ایمان کو قائم رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. تو ابھی جیسے فیصل بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کو لوٹنا، تو حرام سے بچنا اور ان خرافات سے بچنا جو معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، جس کو ہم نے معاشرے کا حصہ بنا لیا ہے. اور اس گناہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اگر کوئی ٹوکے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو معاشرتی وہ ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے. اور تجدید ایمان یہی ہے کہ سب سے بڑا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کریں. اسلام کا آفاقی پیغام یہ، ہم نے اپنے کو مسلکوں میں، قوموں میں، زبانوں میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں قید کر دیا ہے. جب ہم اللہ کے بندے ہو کے سوچیں گے نا، بھوکے سے، ابھی این جی او کی بات کی ہمارے فیصل بلوچ صاحب نے، بھوکے سے پوچھیں گے نا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، وہ کہے گا مجھے روٹی، میرا مسلک روٹی ہے. صحیح بات. تو آج اور اسلام نے یہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حقوق العباد ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اہل بیت، حضرت علی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں جو ہے کاندھے پہ روٹیاں رکھ کے جو ہے وہ غربا اور مساکین کو کھلایا کرتے تھے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان کامل جب ہوگا، جب ہم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ تو کریں ہم کہ ایمان کیا ہے. ایمان یہی ہے کہ ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں، دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. تو ایمان کہاں سے مکمل ہوگا؟ ایمان جب مکمل ہوگا اس رمضان میں کہ ہم یہ سوچیں کہ غربت کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اس وقت بھوک و افلاس اس ملک میں جو ہے آیا ہوا ہے. ہمیں سوچنا ہے، ہمیں یہ افطار کے وقت ضرور سوچنا ہے کہ ہمارا برابر والا کہیں بھوکا تو نہیں ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا مسلک کیا ہے، قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. بہت پیاری بات. ہمیں بھوک کو دیکھنا ہے. صحیح بات. اور اگر ہم نے نوالا رکھ لیا منہ میں اور برابر والا ہمسایہ بھوکا ہے تو پھر مجھے بتائیں ایمان کیا، تجدید کیا. صحیح بات. بس یہی ہے آج کا میسج کہ نوالا رکھنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچ لیں، انسان کے لیے سوچ لیں، انسانیت کے لیے سوچ لیں. اسلام ہے ہی انسانیت کا مذہب. سب سے آفاقی اسلام کا پیغام یہی ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے کام آئے. اور یہ رمضان آپ کے پاس بلینک چیک ہے، تجدید ایمان کے لیے ایک بلینک چیک اللہ نے دیا ہے کہ ایک نیکی کریں 70 نیکیوں کا ثواب. کیا بات. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ سانس بھی لیں تو ہر سانس میں ثواب. کیا بات. تو اپنے کو ہم ٹٹولیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں اور دوسرے
کا غم محسوس کریں، دوسرے کا دکھ محسوس کریں، برداشت. اور سب سے زیادہ جو آج آخری بات یہ کروں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں. بالکل ایسے ہی. جب تک اخلاقیات کا فقدان جن معاشروں میں ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور اخلاقیات کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاقیات سب سے زیادہ اسلام نے سکھائی ہیں. قرآن کا پیغام، اہل بیت کا پیغام، صحابہ اکرام کا پیغام، ان سب کا پیغام بیسک یہ ہے کہ اخلاق، انسانیت، شرافت، برداشت. جب یہ کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. کیا خوبصورت بات کی ہے سر. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی علامہ صاحب نے. علامہ صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. جیسا کہ علامہ سجاد شبیر صاحب نے فرمایا کہ انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے ہم میں سے، اور اگر ہم رمضان المبارک سے کوئی فیضیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں ایسا کیوں ہو گیا ہے ہمارے درمیان کہ رمضان المبارک بھی آتا ہے، سب کچھ موجود ہے، وہی خیر و برکات ہیں، وہی اللہ رب العزت کی جانب سے تجلیات اور جو انوار ہیں ان کی برسات ہوتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم راہ راست پر کیوں نہیں آ پا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلا جس چیز کا فقدان ہمارے اندر بہت زیادہ ہے وہ شعور، علم و آگاہی کی بہت کمی ہے. یعنی ہم لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ رمضان منا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. سب سے پہلے رمضان کی اصل روح کو ہمیں سمجھنا ہے. صحیح بات. رمضان کی جو اصل روح ہے، جس طرح علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ اصل روح یہ ہے کہ یہ خبر گیری کا مہینہ ہے. وشہر المواسات، واہ واہ، دوسروں کی خبر گیری کا یہ مہینہ ہے. جی. اور یہ رمضان جو ہے، اس رمضان میں اگر آپ دوسروں کی خبر گیری کریں گے، جی، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور ان کی مالی معاونت جو ضرورت مند ہیں ان کی کریں گے، تو پھر آپ رمضان کی جو روح ہے اس تک پہنچیں گے. وگرنہ یہ جو حدیث پاک میں آیا کہ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. وہ تو روزہ ہے ہی نہیں. سب سے بڑا تمام حدود و قیود جو ہیں علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا، وقت نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ حدود و قیود کو سامنے رکھ کر اس دائرے میں رہتے ہوئے، ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ آگے چلیں گے علامہ تو پھر آپ کو اس معذرت کے ساتھ مداخلت کر رہے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک پر چلتے ہیں اور پھر واپس اگر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری نشریات نور سحر.